जी सामीन, आपका अपना कारी हाजिर है इब्न शफी की इमरान सीरीज की 9वीं किताब की नई एपिसोड के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप यकीनन उर्दू अदब की इस मुनफरिद तख्लीक से लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे। अगर आपने इससे पहले वाली एपिसोड्स नहीं सुनी तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और पिछली तमाम एपिसोड्स को सुनें और अपने लुत्फ को दोबाला करें। आइए सुनते हैं इमरान सीरीज की नई एपिसोड। कैप्टन खावर को ज़बरदस्ती एक कमरे में धकेल दिया गया। इस वक्त कारखाने की मशीनें बंद थीं और वहाँ सन्नाटे की हुक्मरानी थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वहाँ उन 4 आदमियों के अलावा और कोई भी ना हो। वो दोनों जो खावर को यहाँ तक लाए थे जा चुके थे। उनकी जगह दूसरे 3 आदमियों ने ले ली थी, लेकिन इन तीनों के चेहरे नकाबों में पोशीदा थे। मुझसे तो कहा गया था कि हेडक्वार्टर, खावर ने एहतजाजन कहा। इसे भी वही समझो, एक नकाब पोश बोला। हाँ, अब बताओ कि वॉल्टन ने जाफरी से क्या गुफ्तगू की थी? क्या मैं उन दोनों के पास मौजूद था? खावर ने गुस्सेले लहजे में कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नकाब पोश बोला। जाफरी ने तुमसे उसका तज़किरा जरूर किया होगा। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। अच्छा, नकाबपोश अपने दोनों साथियों की तरफ मुंह मोड़कर बोला। इसे ठीक करो। खावर उछलकर खड़ा हो गया, लेकिन उसका रिवाल्वर तो पहले ही छीन लिया गया था। वैसे वो खाली हाथ होने के बावजूद भी लड़ मरने के लिए तैयार था। वो तीनों बेयक वक्त उस पर टूट पड़े, मगर खावर पर काबू पाना आसान काम नहीं था। उसने 2 ही 4 हाथों में उनके मजाज दुरुस्त कर दिए, लेकिन आखिरकार उसका सितारा गर्दिश में आ ही गया। जब वो पैंतरे बदल बदल कर उन पर घोंसे बरसा रहा था, एक ने ज़मीन पर गिरकर उसकी दोनों टांगें पकड़ ली और वो मुंह के बल फर्श पर ढेर हो गया। और फिर खावर को होश नहीं कि वो कैसे और कितनी देर में बेहोश हुआ। वैसे जब उसकी आंख खुली तो उसने महसूस किया कि वो किसी कमरे में नहीं है। सर पर खुला हुआ नीला आसमान था और चारों तरफ कदे आदम झाड़ियां लहरा रही थीं। जंगल बसेरा लेने वाले परिंदों के शोर से गूंजा हुआ था। धूप में सुर्खी सी पैदा हो चुकी थी और खावर का जिस्म सर्दी से कांप रहा था। उसके बदन पर ऐसे कपड़े नहीं थे जो दिसंबर की एक सर्द तरीन शाम का मुकाबला कर सकते। वो उठ बैठा। उसे हैरत थी कि वो यहाँ कैसे पहुँचा। हालांकि अभी उसका सर बुरी तरह चकरा रहा था, लेकिन वो उछलकर खड़ा हो गया। ऐसे हालात में जिस्म के दर्द या सर के चक्कर की तरफ तो ध्यान देना ही बड़ी गैर फितरी बात होती है। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई और उसे झाड़ियों के ऊपर किसी का सर दिखाई दिया, और फिर दूसरे ही लम्हे में वो आदमी उसके सामने था। ओह, तनवीर, खावर के मुंह से बेसाख्ता निकला। तुम कहाँ? तुम्हारी मोटरसाइकिल बाहर मौजूद है, तनवीर बोला। एक्स्ट्रू की हदायत पर मैं उसे ग्रांड होटल से यहाँ लाया था। उसी ने मुझे ये भी बताया था कि तुम इन झाड़ियों में बेहोश पड़े हो। फ़ोन पर गुफ्तगू हुई? खावर ने पूछा। जाहिर है, तनवीर ने कहा। उसने तुम्हें और कुछ नहीं बताया? नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं बताया था। तुम यहाँ कितनी देर से हो? खावर ने पूछा। तकरीबन आधे घंटे से। मैंने तुम्हें होश में लाने की कोशिश की थी, मगर नाकाम रहा। अब पानी की तलाश में गया था, मगर यहाँ कोई तालाब भी नहीं है। नहर है, लेकिन आजकल खुश्क पड़ी है। मैं नहीं समझ सकता कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा, खावर बुड़बड़ाया। मगर बात क्या थी? तनवीर ने पूछा। वही जाफरी वाला किस्सा, खावर बोला।
لیکن وہ قصہ کیا ہے؟ میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں، خاور نے کہا۔ جتنا تم جانتے ہو اس سے زیادہ میری معلومات نہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میں میرے رول سے تم بے خبر ہو۔ خاور نے وہ سب کچھ دہرایا جو اس پر اب تک گزرا تھا۔ اوہو، تنویر نے ایک لمبی سانس لی۔ تب تو تمہیں یہاں پہنچانے والا ایکسٹرو ہی ہوگا۔ تنویر، تم نے کبھی خواب میں بھی ایسا آفیسر دیکھا ہے؟ خدا کی قسم، دنیا کے پردے میں ایسا آدمی نہیں ملے گا۔ آفیسر کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ میز کے پیچھے بیٹھا حکم چلایا کرے۔ مگر وہ سامنے کیوں نہیں آتا؟ یہ بڑا اچھا ہے کہ ہم اس کی شخصیت سے ناواقف ہیں، ورنہ ہم اتنے پھرتیلے پن کے ساتھ کام نہ کر سکتے۔ یہ بہت اچھا ہے خاور۔ وہ دونوں جھاڑیوں سے نکل کر سڑک پر آئے۔ وہاں خاور کی موٹر سائیکل موجود تھی۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ اب کیا رائے ہے؟ خاور نے پوچھا۔ گلاس فیکٹری کی طرف سے واپس چلیں؟ نہیں، تنویر سر ہلا کر بولا، اس قسم کی کوئی ہدایت نہیں ہے۔ خیر، خاور کراہ کر مردہ سی آواز میں بولا، ورنہ میں اس طرح تو واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ اچھا، آئندہ کے لیے بھی کوئی ہدایت؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، تنویر بولا۔ جنگل کے سناٹے میں موٹر سائیکل کی کرخت آواز تموج پیدا کرنے لگی۔ جولیانا فٹن واٹر ان دو آدمیوں کے ساتھ دانش منزل میں داخل ہوئی۔ اس نے ابھی تک سب کچھ ایکسٹرو کی مرضی کے مطابق ہی کیا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر ششدر رہ گئی کہ ابھی تک ایکسٹرو کی پیشین گوئیاں حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی تھی۔ جولیانا نے بھی اداکاری کی حد کر دی ہوگی، ورنہ وہ دونوں اس کے ساتھ دانش منزل تک کیوں آتے؟ جولیا نے اپنی زندگی میں پہلی بار دانش منزل کی کمپاؤنڈ میں قدم رکھا تھا۔ ویسے وہ جانتی ضرور تھی کہ یہ عمارت محکمے ہی کے کاموں کے لیے وقف ہے۔ جیسے ہی وہ پورش میں داخل ہوئے، اندر سے ایک بہرا باہر آیا جس کی وردی بڑی شفاف تھی۔ پتہ نہیں وہ کون تھا۔ جولیا نے اسے پہل دیکھا تھا، البتہ وہ صورت ہی سے بالکل احمق معلوم ہو رہا تھا۔ کیپٹن جعفری سے کہہ دو کہ جولیا ہے، جولیا آگے بڑھ کر بولی۔ بہرا خاموش پلکیں جھپکاتا رہا۔ کیا تم بہرے ہو؟ جولیا نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں پوچھا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بہرے نے احمقوں کی طرح اپنے کان جھاڑتے ہوئے کہا۔ پھر دونوں مردوں سے پوچھا، آپ حضرات کیا چاہتے ہیں؟ یہ میرے ساتھ ہیں، تم فضول بکواس کیوں کر رہے ہو؟ جولیا بولی۔ اگر یہ آپ کے ساتھ ہیں تب صاحب آپ سے مل بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی مل سکتے، بہرا بولا۔ کیا بک رہے ہو؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں میم صاحب، صاحب کا حکم ہے، مردوں سے کہہ دو صاحب نہیں ہیں، عورتوں کو آنے دو۔ پھر اچانک وہ اس طرح اپنا منہ دبا کر گال پر تھپڑ مارنے لگا جیسے یہ بات بے خیالی میں اس کے منہ سے نکل گئی، اور اب اسے نہ صرف اس پر افسوس ہو بلکہ اپنی حماقت پر غصہ بھی آ رہا ہو۔ دونوں مرد ہنسنے لگے اور جولیا اسے ایک طرف دھکیلتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ دونوں مرد بھی آگے بڑھے، مگر بہرا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ نہیں جناب، آپ یہیں انتظار کریں گے۔ الگ ہٹو۔ دونوں نے دونوں طرف سے اسے گھونسے رسید کیے اور وہ خاموشی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ اسے یہیں روکے رکھیے، جولیا نے پلٹ کر ان دونوں سے کہا اور اندر چلی گئی۔ وہ اس احمق بہرے کو ڈرائنگ روم میں کھینچ لائے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، تم دروازہ بند کر دو۔ بہرا چپ چاپ کھڑا پلکیں جھپکاتا رہا۔
دوسری طرف جولیا بڑی تیزی سے اندر پہنچی اور عمارت کے عقبی دروازے سے باہر نکل گئی۔ باہر گہری تاریکی تھی اور کمپاؤنڈ سائیں سائیں کر رہی تھی۔ اس وقت اسے اندھیرے میں چاروں طرف X2 کا جلوہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ آج X2 کا دیدار ہی کر لیا جائے۔ پھر وہ اس احمق بیرے کے متعلق سوچنے لگی۔ بڑا خوبصورت اور پیارا سا جوان تھا۔ یقیناً وہ بیرا نہ رہا ہوگا، حالانکہ اس کے چہرے پر حماقت برس رہی تھی، مگر پڑھا لکھا آدمی معلوم ہوتا تھا، ایسا آدمی جو بیرا بننا کبھی پسند نہیں کر سکتا۔ کیا وہی X2 تھا؟ مگر یہ خیال جولیا کو فضول معلوم ہوا۔ وہ X2 ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کے ذہن میں X2 کا تصور بڑا بھیانک تھا۔ وہ سوچنے لگی اس وقت X2 یقینی طور پر یہاں موجود ہے۔ وہ عمارت کی پشت سے پھر بائیں بھاگ میں آ گئی۔ پورچ کی روشنی گل ہو چکی تھی اور اب کوئی کھڑکی بھی روشن نہیں نظر آ رہی تھی۔ جولیا کراٹا کی باڑ کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی۔ اس کا فاصلہ عمارت سے زیادہ دور نہیں تھا اور وہ پورچ والی روشنی کے قریب تھی۔ اچانک اسے دو چیخیں سنائی دی اور 100% انہی دونوں کی تھیں جو اس کے ساتھ یہاں تک آئے تھے۔ پھر اس طرح سناٹا چھا گیا جیسے چیخنے والوں کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو۔ سردی بہت شدید تھی۔ جولیا کے دانت بج رہے تھے، لیکن وہ وہاں سے نہیں ہٹی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے زمین نے اس کے پیر پکڑ لیے ہوں۔ اسی حالت میں 1 گھنٹہ گزر گیا۔ پھر شاید کوئی دروازہ کھڑکھڑا کر کھلا اور کچھ اس قسم کی آوازیں آنے لگی جیسے 2 آدمی آپس میں جوتم بیزار کر رہے ہوں۔ وہ ایک دوسرے کو گالیاں بھی دے رہے تھے۔ پورٹ سے نکل کر وہ روش پر آ گئے۔ یہاں تک تو وہ الگ الگ آئے تھے، لیکن اچانک ان میں سے ایک نے پھر دوسرے کو گالی دی اور وہ پھر لپٹ پڑے۔ دونوں میں زور ہونے لگا۔ ان کی باتیں بے سر و پا تھیں، گالیاں بے تکی، جو کچھ بھی منہ میں آ رہا تھا بک رہے تھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ یا تو نشے میں ہوں یا پھر بالکل پاگل ہو گئے ہوں۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ ان کی شکلیں تو نہ دیکھ سکی، لیکن انہیں پہچان لینے میں دشواری پیش نہ آئی، کیونکہ وہ اپنی آوازوں سے پہچانے جا سکتے تھے۔ یہ وہی دونوں تھے۔ ان میں سے ایک خود کو چھڑا کر پھاٹک کی طرف بھاگا اور دوسرا کہکہے لگاتا تالیاں بجاتا ہوا اس کے پیچھے دوڑنے لگا۔ جولیا کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، اتنی تیزی سے کہ جولیا ڈرنے لگی کہ کہیں ہارٹ فیل نہ ہو جائے۔ وہ دونوں پھاٹک سے نکل کر سڑک پر غائب ہو چکے تھے۔ جولیا کچھ خائف ہو گئی تھی کہ X2 کے دیکھنے کا شوق ذہنی ہی جان کے بھنور میں ڈوب گیا۔ وہ بھی بے تحاشا دوڑتی ہوئی پھاٹک کے باہر آ گئی۔ سڑک پر پہنچ کر وہ کافی دور تک پیدل ہی چلتی رہی۔ دراصل اسے یہ یاد ہی نہیں تھا کہ یہاں سے اس کی قیام گاہ بہت ہی دور ہے۔ سڑک پر ایک جگہ اسے اتنا مجمع نظر آیا کہ ٹریفک قریب رک گئی تھی۔ شور و غل کی آوازیں فضا میں انتشار برپا کر رہی تھیں۔ جولیا بھی اس بھیڑ سے دور ہی تھی کہ یکایک مجمع پھٹا اور 3-4 کانسٹیبلوں کی سرخ ٹوپیاں دکھائی دیں۔ وہ آدمیوں کا دھکے دے کر آگے بڑھا رہے تھے۔ یہ دونوں آدمی، جولیا نے انہیں پہچان لیا۔ یہ وہی تھے جنہیں وہ دانش منزل میں پراسرار X2 کے حوالے کرائی تھی۔ ان کے لباس تار تار ہو کر جسموں سے جھول رہے تھے اور چہروں پر خون کی لکیریں بہہ رہی تھیں۔ آنکھوں سے وحشت برس رہی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ گونگے، بہرے اور اندھے ہوں۔ ہپ 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 ہپ! ایک نے ہانک لگائی اور دوسرا کتے کی طرح بھونکنے لگا۔ دونوں کی گردنیں دبوچ کر انہیں پھر دھکا دیا گیا۔ 2 کانسٹیبلوں نے پیچھے مڑ کر اپنے ڈنڈے گھمائے اور ان میں سے ایک چیخا، پیچھے ہٹو، جاؤ، کوئی پیچھے نہیں آئے گا۔
لیکن اس کے باوجود بھی مجمع کانسٹیبلوں کے پیچھے چلتا رہا۔ سب سے آگے وہ دونوں دھکے کھا رہے تھے۔ جولیا اس وقت تک وہیں کھڑی رہی جب تک مجمع دوسرے موڑ پر نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ جولیا کے پیر بری طرح کانپ رہے تھے اور وہ محسوس کر رہی تھی جیسے وہ ایک قدم بھی آگے نہ چل سکے گی۔ اب یہاں روشنی میں بھی اسے چاروں طرف ایکسٹرو کے بھوت نظر آنے لگے تھے۔ اس نے ایک ٹیکسی رکوائی اور پچھلی سیٹ پر ایک لاش کی طرح ڈھیر ہو گئی۔ وہاں سے وہ سیدھی خاور کے مکان پر پہنچی۔ اسے خاور کو پیش آئے ہوئے حادثات کا علم نہیں تھا۔ اس کی طرف رخ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ خاور اپنا زیادہ تر وقت گھر پر ہی گزارتا تھا۔ دوسروں کے متعلق یقینی طور پر یہ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ وہ لوگ اپنی قیام گاہوں پر ہی مل جائیں گے۔ خاور نے جولیانا فٹن واٹر کو حیرت سے دیکھا کیونکہ اس نے آج تک اسے اس حال میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بال پریشان تھے، غذا اڑا اڑا سا تھا، لپسٹک ہونٹوں کی حدود سے باہر نکل گئی تھی۔ شاید اس نے بے خیالی میں اپنے ہونٹ مسلے تھے۔ خیریت؟ خاور اٹھتا ہوا بولا۔ ہاں، بیٹھو بیٹھو۔ سب سے پہلے مجھے پانی چاہیے، میرا حلق خشک ہو رہا ہے۔ پانی آیا اور وہ ایک ہی سانس میں پورا گلاس چڑھا گئی۔ حالانکہ وہ دسمبر کے اواخر کا پانی تھا، برفاب۔ پھر وہ تقریباً 10 منٹ تک آنکھیں بند کیے آرام کرسی میں پڑی رہی۔ دفتن خاور نے کہا، مجھے الجھن ہو رہی ہے، بتاؤ کیا بات ہے؟ کیا تم آئینہ دیکھنا پسند کرو گی؟ آہا، ضرور۔ جولیا نے اپنے پرس سے چھوٹا سا آئینہ نکالا اور پھر بے تحاشا ہنسنے لگی۔ نہیں بتاؤ گی تم؟ خاور نے پھر کہا۔ پہلے تم بتاؤ کہ چہرے پر ورم کیوں ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ میں نے مار کھائی تھی، خاور جھنجھلا کر بولا۔ اور میں نے مار کھلوائی تھی، جولیا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں اب نہیں پوچھوں گا، خاور نے کہا اور پائپ میں تمباکو بھرنے لگا۔ جولیا کچھ دیر تک اس کے کارٹونی چہرے کا مضحکہ اڑاتی رہی، پھر اپنی داستان دہرانے لگی۔ خاور بڑے غور سے سن رہا تھا۔ میرے خدا، اس نے لمبی سانس لے کر کہا، ایکسٹرو نے میرا انتقام لے لیا۔ کیوں؟ تمہارا انتقام؟ میں نہیں سمجھی۔ اپنی داستان ایسی نہیں ہے جسے ہنس ہنس کر بیان کیا جائے، خاور نے برا سا منہ بنا کر کہا اور اپنی پیشانی ٹٹولنے لگا جو ورم کی وجہ سے کئی ناہموار حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ اسے بھی اپنی داستان دہرانی پڑی۔ مگر تم جھاڑیوں میں کیسے پہنچے تھے؟ جولیا نے پوچھا۔ ایکسٹرو کا معجزہ، اس کے علاوہ اور کیا کہوں؟ اس نے ابھی کچھ دیر پہلے مجھے فون کیا تھا۔ وہ 3 آدمی تو فرار ہی ہو گئے تھے۔ تنویر کو پوری فیکٹری میں صرف میں ہی ملا تھا، اور وہ بھی بے ہوشی کے عالم میں۔ میری موٹر سائیکل بھی وہیں بھجوا دی تھی جسے میں گرانڈ ہوٹل میں چھوڑ آیا تھا۔ مگر تمہارا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا۔ مجھے خود بھی حیرت ہے، آخر وہ دونوں آپس میں کیوں لڑ مرے تھے؟ میں سچ کہتی ہوں، بالکل ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے انہیں اپنے سر پیر کا ہوش ہی نہ ہو۔ تب تو حقیقتاً یہ کہنا ہی پڑے گا کہ ایکس2 کوئی آدمی نہیں بلکہ بھوت ہے۔ مگر تم تھوڑی دیر ہمت کر کے اسے آج دیکھ سکتی تھی۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ میری جگہ جو بھی ہوتا ہمت ہار دیتا، جولیا نے بڑی خود اعتمادی کے ساتھ کہا۔ خیر، ہاں۔ خاور کچھ کہنے ہی والا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی، اس نے ریسیور اٹھا دیا۔ ہیلو؟ اوہ، آپ ہیں؟ جی ہاں،
مس جولیا یہی ہیں، خدا کی قسم آپ ہمیں ہر وقت حیرت میں ڈالے رہتے ہیں۔ ہاور نے خاموش ہو کر ریسیور جولیا کو دے دیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ دوسری طرف سے بولنے والا کون ہو سکتا ہے۔ یہ سر، اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں ماؤتھ پیس میں کہا۔ کہو کیسی ہو؟ دوسری طرف سے ایک ہلکے سے کہکے کے ساتھ پوچھا گیا۔ ٹھیک ہوں جناب۔ تم شاید ڈر گئی ہو۔ جولیا جھیمپی ہوئی سی ہنسی کے ساتھ بولی۔ جی ہاں، حالات ہی ایسے تھے، ان دونوں کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ اوہ وہ، دوسری طرف سے آواز آئی۔ ایکسٹرو نے ان لوگوں کے خلاف سائنٹیفک جنگ شروع کر دی ہے۔ یہ ایکسٹرو کی ایک تازہ ترین ایجاد پاگل کر دینے والے انجیکشن کا اثر تھا، جو 2 ماہ سے پہلے زائل نہیں ہو سکتا۔ یعنی سردی کے موسم میں پاگل ہی رہیں گے، گرمی شروع ہونے پر حالت سدھر جائے گی۔ تم پوچھو گی میں نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بھی بتائے دے رہا ہوں تاکہ تم لوگ بھی محتاط رہو۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ معاملات اس سٹیج میں پولیس کے علم میں آئیں، اس سے کھیل بگڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ مجھے جو کچھ بھی معلوم کرنا تھا ان لوگوں سے معلوم کر کے انہیں خلے دماغ میں مبتلا کر دیا ہے تاکہ وہ کسی کو بتا ہی نہ سکیں۔ اس کے علاوہ دوسری صورت یہ ہوتی کہ انہیں پولیس کے حوالے کر دیا جاتا، مگر میں ابھی نہیں چاہتا۔ غالباً آپ سمجھ گئی ہوں گی۔ جی ہاں، سمجھ گئی۔ بس اب آرام کرو، ایکسٹرو نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ لیکن جولیا کافی دیر تک ریسیور کان ہی سے لگائے رہی۔ اس کے جسم سے ٹھنڈا ٹھنڈا پسینہ چھوٹ رہا تھا۔ ایکسٹرو، وہ سوچ رہی تھی، کتنا خطرناک آدمی ہے۔ دسمبر کی آخری تاریخوں کی ایک سرد رات تھی۔ تاروں کا غبار بیکراں نیلگوں وسطوں میں بکھرا ہوا تھا۔ دفتن مغربی افق سے سرخ رنگ کے چمکدار بادلوں کا ایک ٹکڑا نظر آیا۔ وہ بڑی تیزی سے پرواز کر رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا حجم بھی کم ہوتا جا رہا تھا۔ شہر کے وسط میں پہنچتے پہنچتے وہ صرف ایک ننھا سا نقطہ رہ گیا، سرخ اور چمکدار نقطہ جس سے شعاعیں سی نکلتی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ خلا میں ایک جگہ تھم گیا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ستارہ دہکتے ہوئے انگارے میں تبدیل ہو گیا ہو۔ پھر اچانک وہ بڑی تیزی سے حرکت کرنے لگا، اور اس بار کی حرکتیں سرخ رنگ کی چمکدار لکیروں میں تبدیل ہوئی جا رہی تھیں، مگر وہ لکیریں، لوگ چلتے چلتے رک گئے۔ ہر جگہ آدمیوں کے جمع غفیر نظر آنے لگے۔ ٹریفک بند ہو گیا۔ وہ لکیریں نہیں تھیں، بلکہ ایک تحریر تھی۔ وکٹوریا اسٹریٹ کے لوگوں، تم پر تباہی آ رہی ہے۔ صرف 1 گھنٹہ بعد قیامت سے تمہارا سامنا ہوگا۔ بھاگو۔ چمکدار نقطہ اس تحریر سے بالکل الگ تھا اور ایک جگہ پر جم سا گیا تھا۔ شہر میں بھگدڑ مچ گئی۔ ملٹری ہیڈ کوارٹر کی سرچ لائٹیں اندھیرے کا سینہ چیرنے لگیں۔ روشنی کے بے شمار آڑی ترچھی لکیریں زمین سے آسمان تک نظر آنے لگیں۔ مختلف اسٹیشنوں کی ٹرانسمیٹر چیخ رہے تھے۔ کچھ پتہ نہیں چلتا۔ وہ بہت بلندی پر ہے، سرچ لائٹ کی دسترس سے بہت دور۔ تقریباً 1 درجن جیٹ طیارے شہر پر چنگھاڑنے لگے۔ آسمان پر سرخ تحریر آہستہ آہستہ اپنا حجم بڑھاتی جا رہی تھی، لیکن وہ چمکدار نقطہ غائب ہو چکا تھا۔ سرچ لائٹ کے آڑے ترچھے مینارے
اب بھی زمین و آسمان ایک کر رہے تھے، طیارے گرج رہے تھے، ٹرانسمیٹروں پر پل پل کی خبریں نشر ہو رہی تھیں، لیکن سب بے سود۔ اس تحریر کا عقدہ نہ کھل سکا۔ اب وہ تحریر نہیں رہ گئی تھی، اس کا حجم بڑھتے بڑھتے سرخ رنگ کے بادلوں میں تبدیل ہو گیا تھا۔ ذرا ہی سی دیر میں سڑکیں ویران ہو گئی۔ وکٹوریہ اسٹریٹ کی تو حالت ہی عجیب تھی۔ لوگ بے تحاشا گھروں سے نکل کر شہر کے دوسرے حصوں کی طرف بھاگ رہے تھے۔ کچھ ایسے بھی تھے جنہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، مگر یہ بڑے آدمیوں کے سایہ عاطفت میں رہنے والے چھوٹے لوگ تھے۔ وکٹوریہ اسٹریٹ میں دراصل زیادہ تر بڑے بڑے تاجر اور کارخانوں کے مالک آباد تھے۔ اس طبقے کے لوگ عموماً ضعیف الاعتقاد ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو دوسروں کی چھینکیں اور ڈکاریں مستقبل سے مایوس کر دیتی ہوں، ان کی بدحواسی کا کیا پوچھنا۔ جو ذرا ذرا سی بات پر شگون اور ساتھ کے چکر میں پڑ جاتے ہوں، ان کے لیے یہ کھلا ہوا آسمانی اعلان قرب قیامت ہی کی دلیل تھی۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد وہی سرخ نقطہ پھر آسمان میں دکھائی دیا۔ ابھی وکٹوریہ اسٹریٹ میں افراتفری ہی مچی ہوئی تھی۔ وہ نقطہ وکٹوریہ اسٹریٹ پر مسلط ہو گیا، اور پھر ایسا معلوم ہوا جیسے اس میں سے ایک دوسرا نقطہ نکل کر نیچے کی طرف آ رہا ہو۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی، اتنی تیز کہ اس پر نظر کا ٹھہرنا محال معلوم ہو رہا تھا۔ لیکن اب وہ کوئی ننھا سا نقطہ نہیں تھا، بلکہ سرخ رنگ کا ایک بڑا سا غبار معلوم ہونے لگا تھا۔ اچانک وہ ایک 4 منزلہ عمارت کی چھت سے ٹکرا کر پھٹ گیا۔ وہ عمارت کثیف اور بدبودار دھوئیں میں چھپ گئی۔ پھر یہ دھواں پھیلنے لگا۔ پھیلاؤ کے ساتھ ہی ساتھ اس کی کثافت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اتنا گہرا ہو گیا تھا کہ اس کی لپیٹ میں آئے ہوئے 2 آدمی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے تھے، خواہ ان کا درمیانی فاصلہ 1 گز سے کم رہا ہو۔ لوگ شہد کی مکھیوں کی طرح اپنی قیامگاہوں سے نکل کر ادھر ادھر منتشر ہونے لگے۔ شور کا یہ عالم تھا جیسے سچ مچ سورہ اسرافیل پھونک دیا گیا ہو۔ بہرحال وہ قیامت ہی کا منظر تھا۔ نہ جانے کتنے دم گھٹ جانے کی وجہ سے ختم ہو گئے۔ 2 لاشیں وکٹوریہ اسٹریٹ سے برآمد ہوئیں۔ یہ خبر دوسرے دن کے اخبارات میں نظر آئی۔ یہی نہیں بلکہ تقریباً 5 کروڑ روپے اور کروڑوں کے جواہرات بھی غائب ہو گئے تھے۔ شہر کے صرف ایک حصے پر یہ مصیبت نازل ہوئی تھی، لیکن ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے پورا شہر ویران ہو جائے گا۔ لوگ بری طرح بھاگ رہے تھے۔ اندیشہ تھا کہ مضافات کی آبادی کے لیے یہ لوگ قیامت بن جائیں گے۔ شہر ملٹری کی نگرانی میں دے دیا گیا، اور چاروں طرف فوجی دستے گشت کر رہے تھے۔ جب فوجیوں نے دیکھا کہ لوگ کسی طرح رکتے ہی نہیں تو انہوں نے تشدد شروع کر دیا۔ شہر کے بعض حصوں میں انہیں فائر بھی کرنے پڑے۔ اس کا نتیجہ اچھا ہی نکلا۔ لوگ گھروں میں بند ہو کر بیٹھ گئے، لیکن ان کی زبانیں بڑی تیزی رفتاری سے چلتی رہیں۔ وہ حلق پھاڑ پھاڑ حکومت وقت کو گالیاں دے رہے تھے۔ ایسے لوگوں میں صرف شیخ نتھو یا میر جمن ہی نہیں تھے، بلکہ پروفیسر فلاں اور ڈاکٹر فلاں جیسے لوگ بھی عام آدمیوں کی سطح پر آ گئے تھے۔ اس وقت نہ انہیں بین الاقوامی سیاست سوجھ رہی تھی، اور نہ وہ ہوٹل یاد تھے جہاں بیٹھ کر وہ چائے کے ساتھ ہی ساتھ چھپ بھئیوں کو سوسائٹی کے نظم و ضبط کے متعلق لیکچر بھی دلایا کرتے تھے۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔